अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, हमने आपके सामने 29 दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बहुत से पहलू रखे, और हकीकत बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इंसान किस तरह बयान कर सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि मैं सरदार हूँ औलाद आदम का, लेकिन कोई फ़ख्र नहीं है कि जिनके बारे में कुरान पाक भी, अल्लाह भी हर मखलूक़ात में से जितनी मर्जी कोई नात बयान कर दे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मानों में शान को बयान नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बहुत से पहलू ऐसे हैं जो हम इस प्रोग्राम में डिस्कस ना कर सके और उनका अहाता ना कर सके, चूँकि प्रोग्रामों की तादाद महदूद थी। उनमें से चंद एक को हम हल्का फुल्का टच करते हुए जाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुर्रतमंद और बहादुर कैसे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये पहलू भी बहुत अनमोल है, और ये बात बहुत से लोगों के सामने शायद मख्फी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलेर भी थे और शुजा भी थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की सिफ़ात दीगर सहाबा में आई हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में खुद उनके चंद अशआर हैं कि जिस वक़्त हवाज़न के तीर अंदाज़ों ने तीरों की बरखा को बरसाया था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार निकाल के कहते हैं, अना नबी ला कज़िब अना बिनु अब्दुल मुत्तलिब। जिस तरह अब्दुल मुत्तलिब के पोते होने में कोई शुबा नहीं, इस तरह मेरे नबी होने में कोई शुबा नहीं। और सहाबा कह उठे कि जिस वक़्त काफिरों की तलवारें शिद्दत से रसूलुल्लाह की तरफ बाड़ी होती थी और तीर बाड़े होते थे, रसूलुल्लाह उतनी तेज़ी से तलवार चलाते थे कि हम कई मरतबा रसूलुल्लाह की तलवार की पनाह में आ जाते थे, ओट में आ जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढाल बना लिया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जरी थे कि एक मरतबा मदीना में शबखून की इतला मिली कि शबखून पड़ गया। लोगों ने जीनों को कसा, मदीना की सरहदों की तरफ रवाना हुए। क्या देखा, आगे से आमिना के लाल आ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया उनको कह रहे थे कि आराम से सो जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दुश्मनों को अकेला भगा आया है। और मुराद ये थी कि आप लोग बेफिक्र व बेखतर होकर सो जाएं जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहरेदारी करने वाले मौजूद हैं। बताइए कौन सा सिपह सलार ऐसा है कि जब जंग में जाते सबसे आगे होते, जब जंग से वापस आते सबसे पीछे होते। आगे इसलिए होते कि कोई हमला होगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामना करूंगा, और पीछे इसलिए होते हैं अगर कोई दुश्मन पीछे से हमला करे तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिफा करूंगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। और इतनी जुर्रत है कि आपके ऊपर एक मरतबा एक शख्स तलवार लेके खड़ा हो गया और कहने लगा, बताइए आपको मेरे से कौन बचाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए और कहा कि मेरा रब भी मुझे इस वक्त भी बचाएगा। तुम क्या समझते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफजदा होने वाले हैं? रसूलुल्लाह के सिर्फ इन जुमलों से कि मेरा रब भी मुझे बचाएगा, यहाँ पे भी अभी भी, तुम क्या समझते हो ये तलवार मुझे खौफजदा कर देगी? मफहूम ये है। साथ ही वो उसके हाथ कपकपा उठे और तलवार ज़मीन पे गिर गई। तो रसूलुल्लाह ने तलवार को उठा लिया, कहा अब तुझे कौन बचाएगा? तो वो कहने लगा, आप मेरे पे शफकत की कि नहीं, अभी तुझे भी अल्लाह ही बचाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत से या अपनी जान से खौफज़दा नहीं थे, बल्कि बाद रवायात में ये अल्फाज मौजूद हैं, काश मैं भी ओहद में अपने साथियों के हमरा शहीद कर दिया जाता। बात आई है ज़िमनी तौर पे, तो ये बात भी समझ लीजिए, बाद लोगों ने खामहा ओहद के वाक़े के अंदर सहाबा को तान और तशनी का निशाना बनाया कि सहाबा उतरे, माल गनीमत को देखा, लूट मार मुआदला करने लगे। ये बात याद रखिएगा, माल गनीमत के साथ लूट का लफ्ज़ बोलना भी एक ख़ास कल्चर है सहाबा के ऊपर तान करने का। माल गनीमत को समेटा जाता है और माल गनीमत का मालिक सहाबा नहीं है। ये अजीबोगरीब वसवसा डाला जाता है कि सहाबा ने माल गनीमत देखा था तो उतर आए थे, जैसे उन्होंने अपने घर लेके जाना था। माल गनीमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है और रसूलुल्लाह जिसको जितना चाहें दें। गोया हकीकत यही थी कि उन्होंने फ़तह देखी, जब फ़तह होते देख ली कि लश्कर चला गया तो उतर आए। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा था कि उतरना नहीं है जब तक मैं ना कहूँ। ये गलती सरदर्द हुई, लेकिन इस गलती को यह बना देना कि मुआदल्ला लूट मार के लिए उतर आए थे, ये अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए जिन लोगों का ये जहन है। तो रसूलुल्लाह तो कह रहे हैं, काश मैं ओहद में अपने साथियों के हमरा शहीद हो जाता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जरी भी नहीं है, ये भी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयादार कैसे हैं, रसूलुल्लाह वफादार कैसे हैं। हया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक औरत ने पर्दे की ओट से बैत के लिए उसने समझा
کہ مرد بھی بیعت کرتے ہیں، شاید عورتیں بھی کرتی ہوں گی، پردے کی اوٹ سے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ لیا اور کہا میں غیر محرم عورت کو مصافحہ نہیں کیا کرتا، اور میں غیر محرم عورت کے ہاتھوں کو چھونا تو دور کی بات ہے، اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرم و حیا والے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے کیسے معاذ اللہ افسانے گڑے ہوئے۔ انکار حدیث کرنے والوں نے حدیث کا ویسے انکار کرتے ہیں اور کئی جگہ کہتے ہیں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقص دیکھ رہے تھے کم عمر بچیوں کا۔ میں کہتا ہوں یہ بات جو میں نے کی ہے نا کم عمر بچیوں کا، یہ تو میں نے لائٹ کرنے کے لیے بات کی ہے، معاذ اللہ ان کا تو عقیدہ کچھ اور ہے۔ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے آئے، حیا ایسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لغو و لعب سے اس طرح دور بھاگتے۔ صحابی کو کہا، بانسری کی آواز کان میں انگلی رکھ لی تھی اور کہا جب آواز بند ہو جائے تب مجھے اطلاع دینا۔ اس نبی کے بارے میں آج یہ ہردہ سرائی کی جاتی ہے کہ معاذ اللہ وہ بچیوں کو اس طرح وہاں پہ رقص ہو رہا تھا اور رسول اللہ معاذ اللہ دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرموں کی طرف نظر اٹھا کے نہیں تھے دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو اپنی زندگی میں مصافحہ غیر محرم کو نہیں کیا۔ یہ احکامات رسول اللہ مجھے آپ کو سمجھا کے گئے ہیں کہ جو عورت گھر سے نکلے خوشبو لگا کے اس نیت سے اس خوشبو کو سونگ کے کوئی میری طرف متوجہ ہو جائے تو وہ عورت معاذ اللہ ایسی ہے ایسی ایسی ہے، وہ الفاظ بھی ہم نہیں بول سکتے۔ حالانکہ اس نے وہ جرم نہیں کیا، لیکن چونکہ اس نے صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا تو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنہری سیرت کے عمدہ کردار کے ہیں، خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آج آپ دیکھ لیں باہر کے ممالک میں کیا کیا رسول اللہ کے بارے میں خاص طور پہ اس بارے میں ہردہ سرائی نہیں کی جاتی۔ وہ رسول ہاشمی، وہ عظمت والا پیغمبر، وہ حیادار با وفا با حیا اور عصمت والا پیغمبر کہ جس نے اپنی پوری جوانی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزار دی۔ عمر کا فرق بھی ہے، وہ 40 کی تھی، یہ 25 کے قریب تھے۔ بتائیے اپنی زندگی کے 25 برس ان کے ساتھ گزار دیے، کوئی شادی نہیں کی۔ ان کو بعد میں یہ تانا دیا جاتا ہے رسول اللہ نے اتنی شادیاں کی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں سیرت کا کہ پہلے ابتدا میں جوانی جو ساری کی ساری گزار دی تو حضرت خدیجہ کے ساتھ، اور انسان کے اندر جو جبلی تقاضے ہوتے ہیں وہ تو جوانی میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اینگل کو یورپ نے، مغرب نے جس طرح استعمال کیا، آج حب رسول کا تقاضا یہ ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہم نے جتنی بھی سیرت پڑھی ہے اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ہمیں ہماری جان مال عزت اولاد سے بڑھ کے ہو جائیں، اور جان مال عزت آبرو سے بڑھ کر تب ہوں گے جب ہم رسول اللہ کا دفاع کریں گے۔ رسول اللہ کی حرمت کا دفاع بھی میرے اور آپ کے اوپر، امت کے اوپر فرض ہے۔ یہ نہیں کہ سیرت پڑھ لی اور اس کا تقاضا کیا ہے۔ جس طرح سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ سے محبت بھی کی جائے اور وہ محبت سب سے آگے ہو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا دفاع بھی امت کے اوپر واجب ہے۔ امام مالک نے کہا جس امت کے نبی کو کوئی برا بلا کہہ دے اور امت بدلہ نہ لے تو پھر اس امت کو زندہ رہنے کا بھی حق باقی نہیں ہے۔ یہ باتیں درست ہیں، اس لیے ہم نے دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرنا ہے، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری اور چوکی داری بھی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے رکھا، ہر مجرم کو معاف کر دیا، لیکن یاد رکھیے رسول اللہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا ابن خطل کو کہ خانہ کعبہ کے پردے کے ساتھ بھی لٹکا ہوگا تو مارا جائے گا۔ اس نبینہ صحابی نے جس کے 2 موتیوں جیسے ایک بیٹے تھے، ان کی لونڈی نے، ان کی بیوی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہا تھا تو انہوں نے اس کی جان لے لی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا یہ رائے گاں چلا گیا خون۔ گویا حب رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ رسول اللہ سے محبت ہے صرف نام کی، اطاعت بھی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ سے محبت ہے صرف نام کی، ان کا حلیہ بھی اپنانا چاہیے۔ رسول اللہ سے محبت ہے صرف نام کی، ان کا کردار بھی اپنانا چاہیے، ان کی سیرت بھی اپنانی چاہیے، اور ان کی حرمت کا، ان کی عزت کا دفاع بھی کرنا چاہیے۔ یہ بھی مسلمانوں کے اوپر لازم ہے۔ اور دوسری بات جو نہایت اہم ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ہمیں دیں اس کو تھام لیا جائے، جس سے روکیں اس سے رک جایا جائے۔ کتنی عام فہم بات ہے، رسول اللہ جو دیں، وما آتاکم الرسول، اللہ کہہ رہا ہے جو تمہیں دیں اس کو پکڑ لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے محبت رسول کا اور حب رسول کا تقاضا۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم آج آخری پروگرام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے متفرق پہلوؤں کو زیر بحث لا رہے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو انصاف پسندی بھی ہے. آپ کو پتہ ہے نا، لوگوں نے کہا تھا یہ بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی ہے، زید کو بھیجا جائے. رسول اللہ کے منہ بولے ہیں سفارش کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنہری اصول بتا دیا تھا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر حسنین کی مادر محترم میری لختے جگر علی کی نور نظر فاطمہ بھی چوری کریں گی، میں ان کے ہاتھوں کو بھی کاٹ ڈالوں گا. یہ وہ انصاف پسندی ہے جو آج ریکوائرڈ ہے، جو آج معاشرہ ڈیمانڈ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا تم میں سے سابقہ امتیں اسی لیے تباہ ہوئی تھی کہ ان کا کوئی طاقتور شخص کوئی کرائم کوئی جرم کرتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور کمزور کے لیے قانون کا جالا ہوتا ہے. یہ تو آج کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کہنے کا مفہوم یہ تھا کہ اور کمزور کو سزا دی جاتی ہے اور طاقتور کو چھوڑ دیا جاتا ہے. آج بھی قانون کا جو جالا ہے وہ صرف اور صرف کمزور کے لیے. امیر اس جالے کو توڑ کے نکل جاتا ہے، طاقتور اس جالے کو توڑ کے نکل جاتا ہے. غریب 20-20 سال بے گناہی کے اندر جیلوں میں گزار لیتے ہیں، جب ان کی جیلوں کی رہائی کا آرڈر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ دنیا سے ہی چلے گئے. ایک عورت کو رہا کیا گیا، اس کے گھر والے ہی فوت ہو چکے ہیں. اس طرح کے متعدد واقعات آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں. تو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار اگر ہم نے پڑھی ہے تو ان کا انصاف بھی معاشرے میں نظر تو آئے، لاگو تو کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت بھی ہے، اور دینی غیرت اور حمیت اور انسانیت کیسی ہے. ایک مرتبہ یہودی غنڈوں نے اپنے ہی مذہب کی، اپنی ہی ملت کی عورت کی عزت لوٹنے کا ارادہ کیا. وہ اس کی عزت کے در پہ ہو گئے. اس عورت نے بڑے واسطے دیے کہ میں تمہارے موسیٰ کو ماننے والی ہوں، میں تمہاری تورات کو ماننے والی ہوں، میں تمہاری موسیٰ کو ماننے والی، تورات کو ماننے والی ہوں. آپ یہ بات یاد رکھیے، گنڈا صرف گنڈا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ بڑھتے چلے گئے. کون سی تورات، کون سا موسیٰ؟ جو بد نظر ہوتا ہے، جو گنڈا ہوتا ہے، جو برے کردار کا ہوتا ہے، اس کے نزدیک کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کا کوئی دین نہیں ہوتا. مسلمان بیٹیوں کی عزتیں آپ کو پتہ برباد کر رہے ہیں، مسلمانوں کا مال کھا رہے ہیں. اسی طرح وہ یہودی گنڈے اپنی ہی یہودی لڑکی کی عزت کے در پہ ہو گئے. اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میری عزت کو اس مدینہ میں رہتے ہوئے صرف ایک کائنات میں شخص ہے جو بچا سکتا ہے، وہ وہی ہے جو مدینہ کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے. کہا وا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے در عالیہ کے سامنے لوٹی جا رہی ہوں، گنڈے میری عزت کے در پہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کبھی یا ایھا المزمل کہا گیا، جن کو کبھی یا ایھا المدثر کہا گیا، اب اپنی چادر لیتے ہوئے آئے اور اس یہودی عورت کے سر پہ ڈال دی اور کہنے لگے اے مدینہ میں رہنے والی میرے ساتھ یہودی عورت، تو کسی یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. بتائیے یہ وہ نبی ہے جو کائنات کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نظر سے دیکھتا ہے. میری اور آپ کی نظریں کیسی ہیں؟ میری اور آپ کی نظر سے تو کوئی بچ کے نہیں جا سکتا. مومن مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں. اگر عورتوں کے لیے جلباب اوڑھنے کا حکم قرآن پاک نے دیا ہے تو مردوں کو بھی دیا، پھر بھی نظر نیچی رکھنی ہے. اگرچہ دونوں حکموں پہ عمل کرنا لازم ہے. ایک تو جلباب اوڑھا جائے، جلباب اوڑھنے سے جسم نظر ہی نہیں آ سکتا، کوئی چیز نظر ہی نہیں آ سکتی. لیکن جلباب اوڑھے ہوئے بھی عورت گھر سے نکلے تو تیری نظر پھر بھی نیچے ہی ہونی چاہیے. یہ مسلمان مرد کا کرائٹیریا جس کے ساتھ معاشرے میں امن سکون آ جائے گا. لیکن یہ ساری سیرت کو جو ہم نے پڑھی ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے بہت سے تقاضے ہیں. سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کی بات کو حرف آخر سمجھا جائے، رسول اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھا جائے. رسول اللہ کے فرمان کے آگے دنیا کی کسی ہستی کا کوئی فرمان آ جائے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے. اور ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی نعت کو بیان کیا جائے، آپ کی تعریف کی جائے، آپ کی توصیف کی جائے، آپ کی سیرت و کردار کو اجاگر کیا جائے ہر فورم کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر. اور پھر ایک اور بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا جائے. کیوں بھیجا جائے؟ کیونکہ اللہ اور فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں. آسمان والے جو بلندیوں والے ہیں وہ اللہ کے نبی پہ درود بھیجتے ہیں. اگر تم بھی بلند ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی پہ درود بھیجو. جو ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں. اور درود بھیجنے والا کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہو جائے گا. اور درود بھیجنے والے کے بارے میں رسول اللہ نے کہہ دیا. ایک بندے نے، ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ کتنا حصہ بناؤں؟ کہا اتنا. ایک اس سے بڑھا لے گا اس سے زیادہ فائدہ، اتنا اس سے بھی بڑھا لے اس کا فائدہ ہے.
تو صحابی نے کہا پھر میں صرف آپ کے اوپر درود ہی بھیجتا رہوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اگر صرف درود ہی بھیجتا جائے گا تو ہر مصیبت سے نکل جائے گا, ہر مشکل سے نکل جائے گا, ہر غم دور ہو جائے گا. مفہوم یہ ہے. تو آج ہمارا یہ آخری پروگرام ہے جو یہ پیغام دے کے جاتا ہے کہ رسول, یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس بستی پہ اتری وہ ام القرا بن گئی, جس نبی پہ اتری وہ نبیوں کے سردار بن گئی, جس امت پہ اتری وہ امت دنیا کی بہترین امت ہو گئی. تو گویا سیرت و کردار کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پکڑنا ہے, اسی طرح اس کتاب کو پکڑنا ہے. اور اس کتاب کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اور رمضان کا میرے اور آپ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ متقی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ نے روزے اسی لیے فرض کیے تھے کہ آپ اور میں متقی بن جائیں. اور جو بندہ رمضان کے اندر تقوی کو اختیار نہ کرے, رمضان کے اندر بری باتوں کو نہ چھوڑے, من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ, تو اللہ کو بھی کوئی حاجت نہیں کوئی بندہ اپنا کھانا پینا تو چھوڑ دے اور بری بات نہ چھوڑے, گندی بات نہ چھوڑے, گندے عمل نہ چھوڑے. تو گویا رمضان کا یہ مہینہ جس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا, کردار کو سنا, ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اسی سیرت و کردار کے جو انمول پہلو ہیں ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں. اور رمضان کا مہینہ آیا ہے تو اس کے ختم ہونے سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیں, اپنی بخشش کروا لیں. یہ وہ مہینہ تھا کہ جس کے اندر ایک نفل کا ثواب اتنا ہے کہ ایک حدیث سے انسان کا سارا جتنے بھی اشکالات ہیں دور ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس ماہ میں صرف عمرہ کرتا ہے گویا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر لیا. گویا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اور آپ نے پورا یہ ماہ عبادتوں کا پایا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم نے اس رمضان کے مہینے میں جو عبادات کی ہیں, جو محنتیں کی ہیں, جو ارادے اور پروگرام بنائے ہیں, ان کو اپنی پوری زندگی میں لاگو کریں کہ اللہ کے لیے حلال پانی چھوڑا تھا, حلال پانی تو حرام کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اللہ کے لیے حلال دودھ چھوڑا تھا, سود کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اللہ کے لیے پاکیزہ طاہرہ مطہرہ بیوی کو چھوڑا تھا تو بری عورتوں کو کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ تو گویا سیرت و کردار کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھی بھیجنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع بھی کرنا ہے, اور آپ کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کے ماننا ہے, اور اس کے بعد اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا ہے. معزز ناظرین گرامی قدر, یہاں آج ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت, اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.